अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मीसाक मईशत के तहत एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है। कहते हैं कि 76 बरस में हमारा हासिल ये है कि हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी रह चुके हैं। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि बात तो तब होगी जब हमारे कैदियों को बाहर लेकर आएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि कैदी नंबर 804 का बाहर आना महज एक दीवाने का ख्वाब लगता है। जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं अवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं है, इसलिए अब हम टैक्स नहीं देंगे। उधर अमरीकी कांग्रेस की बात करेंगे, जहां 8 फरवरी के इंतखाबात की बाज़गश्त एक बार फिर से सुनाई दे रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करवाई जाएं। और यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग जारी की है कि अगर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान मामलात आगे बढ़े या तसादुम ना रुका तो फिर यह खित्ता तबाह हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बिला ताखीर। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, माजी में भी हम ये बातें सुनते आए कि बैठना चाहिए, मीसाक मईशत होनी चाहिए, PDM ने भी इसका जिक्र किया, 2018 में भी ये बात सामने आई और अब एक बार फिर से सामने आई है। तो क्या लगता है, हो पाएगी ये बात या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि बेशुमार दफ़ा ये कोशिश हुई कि PTI के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके रास्ता कोई निकाला जाए। अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में जब वो अपोजिशन में थे, खान साहब के दौर में भी, तब भी उन्होंने कहा था कि आइए मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, मिसाक मईशत कर लेते हैं। फिर उसके बाद यही बात दोहराई थी आसिफ जरदारी साहब ने जब PDM की हुकूमत बनी थी। फिर उसके बाद यही बात दोहराई गई थी जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये सब कुछ कहा। और फिर नवाज शरीफ और तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ये सब कहते रहे हैं कि जी आइए बातचीत करते हैं। लेकिन जो महात्मा खान साहब हैं वो हमेशा से बातचीत के हवाले से डिनाइल मोड में रहे हैं। और डिनाइल मोड भी ऐसा कि वो जो उनको पेशकश करते थे उनको वो कहते थे ये चोर डाकू हैं, इनके साथ मैं बात नहीं करूँगा, इनसे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सही, ठीक है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि उनकी अना जो है वो हमेशा उनके आड़े आई है और मुज़ाकरात सियासतदानों से करने की उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैंने नहीं करने, कर लो जो करना है। ठीक है। अब ये रवैया सियासी तो नहीं है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात जो है वो हम रिकॉल कर लेते हैं। असल में 2011 के बाद से बानी PTI ने कभी किसी सियासी लीडर से, किसी सियासी जमात से बातचीत करने की ना ख्वाहिश की, ना अमली तौर पर की। वजह यह है कि वो ना सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहते हैं फ़ौजी क़यादत से। ठीक है। अगर आपको याद हो, जो अंपायर्स की उंगली खड़ी हो जाएगी से शुरू करें अगर आप बात, तो फिर जितनी दफ़ा भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो उन्होंने फ़ौजी क़यादत के साथ की है। मैं उसकी एक आपको ठोस मिसाल देता हूँ। जब आसिम मुनीर तमाम तर PTI की कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ बन गए, अगर आपको याद हो कि वो जो लॉन्ग मार्च हो रहा था, जो वज़ीराबाद में इनके ऊपर फायरिंग के बाद ख़त्म कर दिया गया, उसका मकसद भी उनकी आर्मी चीफ बनना रोकना था। अब इसके बारे में किसी को कोई इबाम नहीं है। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने दूसरा पलटा खाया और कोशिश की कि आर्मी चीफ से उनकी बातचीत हो जाए। इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब प्रेसिडेंट RF अलवी जो उस वक्त थे, जो अब साबिक सदर हो गए हैं, उन्होंने टेलीफोन पर मुबारकबाद दी जनाब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने पर। जब उन्होंने मुबारकबाद कबूल कर ली, यानी वसूल कर ली, तो फिर उन्होंने कहा कि बानी PTI महात्मा खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ जी। तो उसके ऊपर जनाब आसिम साहब ने कहा कि मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम हूँ, लिहाजा मुझे सियासतदानों से बातचीत करने का कोई ना हक़ है और ना मेरी ये ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल से उस दिन पहला और आखिरी पैगाम दे दिया गया था, एटलीस्ट फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, कि आपके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये समझने की बात है। उन्होंने अगर नहीं समझा है तो फिर इसके ऊपर इसको बदकिस्मती कहा जा सकता है। ठीक है। एनीवे, अब जो सूरत हाल ये है, वो जेल में बैठ के महात्मा खान साहब क्या कर रहे हैं? वो दो काम कर रहे हैं। क्या? एक तो शरंगेज़ी फैल रही है, वो जोड़ इंतशार तोड़ भी कर रहे खान, हैं। कोई इंतशार खान कह ले उसको, कोई उसको शरंगेज़ी कह ले, जो मर्जी नाम दे ले, और वो तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि चैन से मैंने नहीं बैठने देना। अगर आपको याद हो, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा था ना हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ना हम हुकूमत को मानते हैं, ना हम ये निज़ाम चलने देंगे। ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट है। और भी उमर अयूब के डिमांड्स भी आप देख लें, उनको देखते हुए तो यही लगता है। उन तक भी आएंगे। तो ये बात तय हो गई कि वो अब गंडापुर के ज़रिए जो उनके बेहतरीन टूल इस वक्त बने हुए हैं, वो ऐसी दरफुंतनियाँ छुड़वा रहे हैं उनसे
وہ ایسے ایسے بیانات دلوا رہے ہیں ان سے. آپ سنیے, سوچئے, کبھی آپ نے اپنی ہوش میں, آپ کی ہوش میں کئی حکومتیں بنی اور کئی ٹوٹی ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ کسی صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ میں ملک میں اندھیرے پھیلا دوں گا, میں بجلی بند کر دوں گا, سڑکوں پر نکل آئیں گے بٹن دباؤں گا تو یہ ہو جائے گا, میں گورنر کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, گورنر کا میں دانا پانی بند کر دوں گا, میں اس کی گاڑیوں کا پیٹرول نہیں دوں گا. یہ اس قسم کی بے معنی غیر سیاسی گفتگو کبھی آپ نے پہلے سنی ہے؟ نہیں سنی. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو کبھی کسی چیف منسٹر نے نہیں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین نڈا پور صاحب جو ہے ہفتے میں 2 بار جا کے ان کو جیل سے ملتے ہیں, نئی ہدایات لے کے وہ باہر آتے ہیں اور پھر نئی دنیا چھوڑتے ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی نہ قدغن ہے نہ کوئی کچھ ہے. کبھی تو وہ بیٹھ کے اندر خانے حکومت کو اور فوجی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تو خادم ہوں جناب, میں تو حاضر ہوں, لیکن وہ تھوڑا بہت مجھے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جیل میں کرنا پڑتا ہے, تو آپ ذرا آنکھ بند کر لیا کریں اس سے. اور باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی وفادار ثابت کرنے کے چکر میں جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں. اچھا جی, ایک بات یہاں اور کہنا بہت ضروری ہے کہ کوشش بہت کی, سابقہ جرنیلوں نے بھی کوشش کی, یا وہ لوگ جو دونوں طرف سے ہمدردی رکھتے تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ فوجی قیادت کو قائل کیا جائے اس بات پہ کہ وہ بات چیت کر لیں خان صاحب سے. جن جنرلوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان میں نعیم لودھی صاحب واز دا لاسٹ انٹرنٹ, اور ان سب نے بڑی دیر تک سر پٹخا ہے جا کے جی ایچ کیو میں, ٹکرا کے سر وہ تھک گئے ہیں اب, لیکن فوجی قیادت کسی صورت پر بھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ کو میں تھوڑا سا ریکال کروں تو آرمی چیف کے عہدے کا حلف لینے کے بعد سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناؤ اے پولیٹیکل مین, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. الزامات بے پناہ ہیں, ابھی بھی کہا جا رہا ہے بہت اطراف سے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے, لیکن اندیا انہوں نے دے دیا تھا کہ جناب ہم سیاست سے پرے ہیں. اب کرنا کیا پڑے گا؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی رویہ اپنانا پڑے گا. یہ آپ زیادہ دیر تک اس ڈینائل موڈ میں نہیں رہ سکتے, آپ چاہے جو مرضی کر لیں, ڈینائل موڈ سے آپ کو بالآخر نکلنا پڑے گا. سیاسی رویہ اپنانے کے لیے آپ کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بیٹھی ہوئی سیاسی قیادت سے گفتگو تو کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے علاوہ سیاسی راستہ ہے نہیں کوئی اور. پھر یہ کہ آپ کو کچھ سی بی ایم بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے کیا ہوتا ہے سر؟ سی بی ایم از کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, ٹھیک ہے, یعنی اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. فوجی قیادت آپ سے نالا ہے, آپ کو کچھ ایسا جیسچرز دینے پڑیں گے کہ وہ سمجھیں کہ یہ اب بہتر ہو گئی صورتحال. اسی طرح سیاسی جماعتیں جنہیں آپ چور, ڈاکو, ڈکیت, چھوڑوں گا نہیں, جیلوں میں ڈال دوں گا کہتے رہے ہیں. عدلیہ نے بھی تو کتنی بار کہا مذاکرات کر لیں. آ رہے ہیں بھائی, وہاں بھی آ رہا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے جیسچرز دیں کہ سیاستدان, فوجی قیادت اور عدلیہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ واقعتاً بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ واقعتاً ان مسائل کا کوئی سیاسی حل چاہتے ہیں. لیکن ایسا جو ہے وہ اب تک نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ ملک میں حالات کے اعتبار سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. آپ دیکھیے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. انٹرنیشنل ارینا میں جہاں آئسولیشن کی کیفیت تھی وہ بہتر ہوئی ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہماری کٹی تھی وہ بہتر ہوئی ہے. سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخ رقم کر رہی ہے ایک نہیں. اس وقت وہ دنیا بھر کی نمبر 1 سٹاک ایکسچینج ہے, اس لیے کہ وہ بیریئر کراس کر گئی ہوئی ہے جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کسی بھی اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار اداروں کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ تیز ہوا ہے. اصل میں جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال سے حکومت اور فوجی قیادت مل کے ایس آئی ایف سی کے تحت ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں اور یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ غیر ملکی اور اندرونی سرمایہ کاری بھی ہو, جو بیمار ادارے ہیں ان کی نجکاری کا عمل تیز ہو. یہ سب کچھ اب نوشتہ دیوار ہے. میرے خیال سے یہ پڑھ لینا چاہیے کہ صورتحال اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے پھر آپشنز اور کم پڑ جاتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے سیاسی راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. سر ایس آئی ایف سی کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ایس آئی ایف سی کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ایف آئی ایف سی کو لیڈ تو پرائم منسٹر ہی کر رہا ہے, لیکن اس میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت فوجی قیادت بھی آن بورڈ ہے. یہی میں چاہتی تھی سننا آپ سے. بالکل ٹھیک ہے, آپ مجھ سے یہ کلمہ ہے, لیکن پھر مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ یہ وہی فوجی قیادت ہے نا جس کے بارے میں حضرت صاحب نے
4 سال اقتدار میں وزیر اعظم رہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ملک تو جنرل باجوہ اور جنرل فیضم ہی چلا رہے تھے، میں تو ڈمی تھا، میں تو بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا. تو اس وقت کیا خوبی تھی ان میں جو آج کے لوگوں میں نہیں ہے؟ اگر یہ ہم مدعا مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یا جو مجھ سے آپ کہلوانا چاہتی تھی، تو اس کے جواب میں یہ جواب غزل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا. جو ایک پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا پلس، پولیٹیکل پلس یہ کہتی ہے کہ وہ باہر آئیں گے، دھرنوں کی سیاست پھر شروع ہوگی، احتجاجی مارچز پھر ہوں گے، اسلام آباد پہ پھر چڑھ دوڑا جائے گا. 2 دفعہ پہلے کوشش ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے نا، کوئی ہوا میں تو باتیں نہیں ہیں. باہر کتنی دیر دھرنا لگائے رکھا، شہر کو جس طرح آگ لگائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے، یہ ساری سب چیزیں جو ہیں ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں. کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ آپ کو یاد ہوگا حکومت نے بھی اور فوجی قیادت نے بھی کہا تھا کہ یہ عمل اب دہرانے نہیں دیا جائے گا. لہٰذا جب بھی کبھی وہ جلسے کی بات کرتے ہیں دفعہ 44 لگ جاتی ہے آپ کے سامنے، سیکشن 144. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جیل میں ہیں، وہیں عدالتیں لگ رہی ہیں. وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو جیل میں لے جانے کی جسارت عدالتوں میں لے جانے کی جسارت کون کرے گا؟ یہ سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے وہ پیشی کے لیے، کیا ہوا تھا؟ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے پیشی میں، کیا ہوا تھا؟ سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا؟ یاد ہے نا سب کچھ ہی آپ کو. تو یہی سب کچھ پھر دوبارہ ہوگا. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. خیر کہتے تو یہ وہ خود بھی تھے کہ اگر آپ مجھے یہاں بلائیں گے تو یہ سب دوبارہ ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 جو نئی چیزیں کی ہیں پی ٹی آئی نے. ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے عدالتوں کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے ہیں، اس کی مثالیں دینے میں بیٹھوں گا تو درجنوں فیصلے ہیں. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی کسی عدالت میں کہ ایک مقدمے میں آپ ضمانت لینے جائیں اور 45 مقدموں میں آپ کی ضمانتیں ہو جائیں. یہ سب کچھ جیسے ہوا وہ میرے خیال سے میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان وی آر ناٹ اگینسٹ کہ جی آپ جو بانی پی ٹی آئی ان کو جیل میں رکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی مقدمات ہیں غلط ہیں تو اڑا دیں، صحیح ہیں تو پھر کھل کے اس کے فیصلے کریں. یہ جو پینڈنسی چل رہی ہے نا اتنی دیر سے، اگر آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چونکہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کوئی نہ کوئی نیا کیس بنا کے تیار رکھتے ہیں. انتقامی سیاست انتقامی سیاست ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اوپر میرے خیال سے میں آپ کا اشارہ اگر صحیح سمجھاؤں. جی سلیم بخاری صاحب، گفتگو بڑی طویل ہے. ہم نے شیخ رشید، مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ اور دیگر کے کمنٹس بھی شامل کرنے. اس کے علاوہ امریکی کانگریس میں بھی انتخابات میں بے ضابطگیوں کا ذکر آیا ہے، ان پر بات کرنی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کوئی مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھیں، ہم اس کا حل نکالتے ہیں. لیکن سلیم بخاری صاحب جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو انہوں نے خوب اپنے دل کے پپولے بھی پھوڑے، لیکن ان باتوں میں ایک اچھی بات بھی تھی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ یہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی سیاسی مخالف کو بھی اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. میں آپ کو ایک مورل پوزیشن بتا رہا ہوں. تو آج شہباز شریف صاحب نے جو آغاز کیا اپنی تقریر کا اور کافی دیر تک وہ اس ایشو کو لے کے بولتے رہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، میری والدہ کا انتقال ہوا، مجھے جیل عدالت میں پیش کر دیا گیا، مجھے ان کے جنازے میں نہیں جانے دیا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ جی فلاں کو لٹائے رکھا، وہ انہوں نے مثال دی حمزہ شہباز کی بھی، انہوں نے رانا تنویر صاحب کی مثال دی انہوں نے، اور بہت ساری مثالیں دیں. انہوں نے کہا ہم نہیں یہ چاہتے کہ یہ یعنی پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ بھی ہو. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں آفر کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. میں یقین دلاتا ہوں، پورے ہاؤس کو گواہ بنا کے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں اگر جیل میں کوئی بھی دقت ہے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. میرے خیال سے یہ ایز اے سی بی ایم، جس کا آپ پوچھ رہی تھی کہ سی بی ایم کیا ہوتا ہے، اس کے طور پر اٹس اے گڈ موو. کہ ان کا کہ اگر حالانکہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے رہ رہے ہیں مہاتما خان وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اسمبلی کے فلور پہ یہ کہنا میرے خیال سے ایک اچھی ابتدا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہم مہاتما صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کے بارے میں آج پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے ذرا زبان کھولی ہے. سب سے پہلے ہم شیخ رشید صاحب کو لے لیتے ہیں.
انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ صورتحال میں کوئی بے وقوف ہی سمجھتا ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کیا جائے گا. انہوں نے تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا. دیوانے کا انہوں خواب. نے کہا جی یہ تو دیوانے کا خواب ہے, یہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے. لیکن میں نارملی زیادہ سیریسلی نہیں لیتا ہوں ان کی باتوں کو, اس لیے کہ ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں جس رفتار سے ناکام ثابت ہوئی ہیں یا کہ یہ پوری نہیں ہوئی ہیں, اس کے بعد کریڈیبلٹی کا ایشو بہت سیریس ہے. لیکن اگر یہ والی پیشن گوئی درست ہو گئی تو لیکن یہ اس بات کو انڈورس کیا ہے رانا ثناء اللہ نے. انہوں نے کل ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ حکومت کے جب تک بس میں ہوگا رکھا جائے اس گا, وقت تک خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا قانون اور آئین کے مطابق. ہاں وہ تو مطلب ہے اس کو وہ کہتے ہیں شامل واجہ, وہ تو شامل واجہ کے طور پر انہوں نے ساتھ اضافتیں لگا دی, لیکن اندیا انہوں نے یہی دیا کہ اسی سے باہر نہیں آن دینا. یہی ہے نا بنیادی طور پہ تو. اچھا جی, دوسری طرف جناب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کریں تو ہمیں اس کی ذات سے دشمنی نہیں, بانی پی ٹی آئی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا, ہم سیاسی و جمہوری لوگ ہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے. پھر وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اسی سے معاملات حل ہوں گے. وہ جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں تھیسس دیا کہ آپ کو سی بی ایمز کرنے ہوں گے, آپ کو ایسے اشاریے دینے ہوں گے کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تبھی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اچھا جناب, مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ہی از ان دا لائم لائٹ, حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. تنقید کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کل جو ہے, بلکہ آج صبح وزیر اعظم صاحب جو ہے ہاؤس میں گئے اور جا کے انہوں نے ان کی سیٹ کے اوپر ان سے ہاتھ بھی ملایا. ملے تو وہ اپوزیشن کے لیڈروں سے بھی, آج اسد کیسر کے ساتھ, عمر ایوب کے ساتھ, بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ ملایا, وچ از اے گڈ جسچر. میرے خیال سے ایک پرائم منسٹر کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ غیر جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لہذا ہم تو آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے, آپ کے بجٹ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے, کر دیجیے. چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیکس نہ دے؟ دیکھیے انہوں نے دیکھیں ہو رہا ہے نا, اب کے پی کے میں بل دے رہے ہیں بجلی کا لوگ, نہیں آگ لگا دیتے ہیں بلوں کو, ٹھیک ہے, اور اپنے گرڈ اسٹیشن میں گھس کے کیا کرتے ہیں, ڈنڈے کا زور. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی یہ امپلائڈلی دھمکی آپ اس کو سمجھیں کہ ہم تو آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے. پھر انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو چائنا کا دورہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, وہاں سے وہ کامیاب واپس نہیں لوٹے ہیں. حالانکہ اس بات کو اس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کے بعد ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن چائنا سے آیا جس کے ساتھ حال ہی میں مذاکرات ہوئے, اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر لیول کا وہ بندہ تھا, لیکن وہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ آپ سی پیک وی پیک کی باتیں چھوڑیں, آپ کو تو چائنا بھی لفٹ نہیں کرا رہا, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, بیکاز آف انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست شکی القلب ہو چکی ہے کہ اپنے باشندوں تک کو تحفظ نہیں دے رہی, لیکن قابل برداشت ہوں گے ملک کی وفاداری پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں, کوئی اور بات کرے تو اس تنقید کا نشانہ یہ بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح سے اشارہ کس طرف ہے, یہ بھی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جی ایچ کیو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جی آپ ہر چیز کے اوپر قابض ہیں, اس لیے آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ہمیں بات بھی کرنے نہیں دیتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ کو ٹیکس عوام اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان پر لگانے کی بجائے آئی ایم ایف کے سپرد کر دیں گے. آپ یاد ہے نا کہ وہاں باز گشت ہو رہی ہے ہاؤس کے اندر اس وقت کی, تو جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ تو آپ کا بجٹ ہی نہیں ہے, یہ تو آپ آئی ایم ایف کی غلامی میں چلے گئے ہیں. میں ایمانداری سے اگر بات کروں تو ماضی میں بھی جب کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز پر یا ان کی خواہشات پر بنایا گیا ہے, تو لوگ واقعتاً اس کے اوپر تنقید کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت بری بات ہے. اب تو ہم انتہائی ڈٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے ان کنسلٹیشن ود آئی ایم ایف. لیکن بخاری صاحب مجھے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے, جبکہ پیپلز پارٹی تو اپنا کنسنٹ دے چکی ہے. دیکھیے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ فارملی وزارتیں نہیں لی ہیں ابھی تک, جی, اس لیے وہ حکومت کا حصہ ایز سچ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات آپ والی درست ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے. ابھی حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیچ, اس میں تو ایس ایچ او سے لے کے ڈی سی سے لے کے ڈی پی او تک لگانے کی باتیں طے ہو گئی ہیں. جی, اور خود نکل کر باہر ان مذاکرات سے یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہم بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیں گے. جی, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کے فیوریٹ فیصل وارڈر صاحب کی بات نہیں کریں گے, لیکن معافی مانگنے پر میں کہہ سکتی ہوں میرے فیوریٹ ہو گئے. میرے تو ہیں بہرحال ہمارے دوست بھی ہیں وہ. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا
पिछली दफ़ा यानी जज्बाती अंदाज में इस बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर की मेहरबान आते आते उन्हें जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने फौरी तौर पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी थी वो दे देनी चाहिए थी, और अल्टीमेटली भी अगर आपने यही करना था तो मेरे ख्याल से इस बात को इतना आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। हैविंग सेड दैट, अब ज़रा हम नतीजे की तरफ आएँ कि हमने सारी गुफ्तगू कर ली है, क्या होने जा रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि महात्मा खान साहब जो हैं वो वाक़तन बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे राबते द पावर दैट बी उसके साथ भी बहाल हो जाए। तो ये मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये सेगमेंट ख़त्म करना चाहता हूँ कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों, उनको मैंडेट वापस मिले जो वो कहते हैं कि चोरी हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अदालतें देंगी उनको या नहीं देंगी, ये तो परसों कल शायद फैसला होगा। कल अगर ना भी हो तो लेटेस्ट परसों फैसला हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जो लीगल पोजीशन है उसके एतबार से मुझे ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिलती दिखाई नहीं देती हैं जी, ठीक है जी। तो लेकिन ऑल सेड एंड डन, चाहे अदालतों के फैसले कुछ भी हों, चाहे सूरत हाल में जो मर्जी तब्दीली आए, अगर सियासत करनी है तो फिर सियासी रवैया अपनाना होगा। सलीम बुखारी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जब भी मुज़ाकरात की बात आती है टीआई की तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि हमारे ये निकात हैं, इनको फुलफिल करेंगे तो हम टेबल पे बैठेंगे। आपने बहुत अच्छा कि मुझे याद करा दिया। उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पे उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं, असद कैसर साहब भी यही कह रहे हैं, पहले तो बानी पीटीआई को रिलीज़ करें और फिर जितने हमारे बंदे पकड़े हुए हैं वो भी रिलीज़ करें, तब बात होगी जी। यासीन राशिद, महमूद रशीद, मैंने कहा ना कि ये सबको वो कहते हैं रिहा करें, बानी पीटीआई को बाहर लाएं, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये ऐसी कंडीशन है जो ना किसी ने माननी है और ना ही ये मानने वाली है। ठीक है नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस में हाउस रेजोल्यूशन 901 ये कहती है कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं पाकिस्तान के इंतखाबात में और उनको इवेल्यूएट करवाया जाना चाहिए। सलीम बुखारी साहब, अब आप मुझे बताएं कि इसमें एक छोटी सी एक बारीकी है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, अगर आप उसे एलाबोरेट कर दें। जी, मैं करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का हमारे इंतखाबात के साथ, इट्स इंटरनल मैटर। मैं इसलिए कह रहा हूँ और गुस्से से कह रहा हूँ क्योंकि भारत में अभी इंतखाबात हुए हैं और राहुल गांधी ने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने इलेक्शन कमीशन, मीडिया ख़रीदा पूरा, नौकरशाही को साथ में लाया, फौजी क़यादत को साथ में लाया और इलेक्शन को मनूवर करने के बावजूद भी इस तरह बुरा हाल है कि उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। उसके ऊपर तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ अमेरिकी कांग्रेस के। और ये जो है ये लॉबी खुल के सामने आ रही है। मैं आ रहा हूँ, लॉबी जो है उसके बारे में हनीफ अब्बासी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मगर इससे पहले कि हम उसके ऊपर जाएँ, हम ज़रा फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन ज़रा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। उन्होंने कहा कि यानी अमेरिकी कांग्रेस की ये जो करारदाद है, इसकी टाइमिंग पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए बहुत मनफी और बहुत नुकसान का बायस बन सकती है। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये करारदाद ना तो तामीरी है और ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के पास की गई है जी। ये मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। ठीक, ये तो हो गया फॉरेन ऑफिस। अब आ जाए आप, अब्बासी साहब क्या फरमाते हैं जी। उन्होंने कहा कि जी इसके पीछे 3 लोग हैं। एक जावेद बरकी साहब हैं जो कज़न है महात्मा साहब के, उसके पीछे शहबाज गिल साहब हैं जो उनके बहुत चहीते थे और एक डॉक्टर आसिफ साहब है, वो वहाँ पर बैठ के फंडिंग भी अरेंज कर रहे हैं ये तीनों लोग, और ये फंडिंग के ज़रिए लॉबिंग फर्म्स हायर करके कांग्रेसमैन से ये रेजोल्यूशन मूव कराई गई और यूँ ये पास हुई है। ये सीरियस एलिगेशन है, मतलब है ये सिंपल एलिगेशन नहीं है। सर, हम ये भी नहीं भूल सकते कि किस तरह बकौल आपके जो महात्मा साहब हैं उन्होंने गोल्डस्मिथ की कैंपेन की थी। एब्सोल्युटली, ये जिक्र किया उसने। आप यू आर ऑन द डॉट। देखिए, जो सादिक खान का जो इंतखाब था उसमें चूँकि गोल्डस्मिथ साहब के बेटे जो हैं, इंटरेस्टिंगली उस वक्त महात्मा साहब वजीर आजम थे। एब्सोल्युटली, उस वक्त जाके उन्होंने वहाँ पर उसकी लॉबिंग की थी जिसको बकौल हनीफ अब्बासी साहब के ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का नाम जो है वो दिया गया था। तो ये सारी वो तकलीफदेह चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। बिल्कुल, और ये दुरुस्त बात है। सलीम बुखारी साहब, गज़ा से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि यूएन ने इंतबाह किया है। यूएन ये कहता है कि अगर हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान मामलात ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पूरे का पूरा खत्ता तबाह बर्बाद हो सकता है। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी और हम एक दफ़ा दोहराते हैं इस बात को कि अगर ये महाज और बढ़ेगा
تو پھر یہ اس حد تک محدود نہیں رہے گا جہاں تک اسرائیل اس کو محدود رکھنا چاہے گا. اس لیے کہ غزہ کی پٹی تو لینڈ لاک اسٹرپ تھی, نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا. لبنان از این انڈیپینڈنٹ کنٹری, اس کے ایئرپورٹس کھلے ہیں, اس کے زمینی راستے کھلے ہوئے ہیں. تو وہاں پر حزب اللہ کو حماس کی طرح سے لیم ڈک بنانا آسان کام نہیں ہوگا, اور پھر اس خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت کم یعنی گنجائش رہ جائے گی کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے. اس لیے میرے خیال سے یہ وارننگ جو ہے ویلنٹائن بہت ٹائمنگ اس کی ٹھیک ہے, لیکن جو پریشانی کی بات ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ایک طرف جنگ چل رہی ہے, ایک طرف آپ 40,000 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں, شہید کر چکے ہیں, اور 80 سے بلکہ 85,000 سے زیادہ بچوں اور عورتوں کو اپاہج اور معذور کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پھر وہ فیل کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر حماس اور فلسطینیوں کی چھیڑ ہے, وہ یہ کہ ان کے علاقے کے اوپر آپ نئی یہودی بستیاں آباد کرنے جا رہے ہیں. یہی پہلے بھی کانفلکٹ کا باعث بنی تھی. آپ کو یاد ہے کہ فلسطینی علاقے پر کتنی نئی سیٹلمنٹس جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں. یہی عمل نیتن یاہو صاحب پھر کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سر کچھ اسی طرح کا عمل تو بھارتی کشمیر میں بھی کر رہے ہیں نا. دونوں بھائی ہیں نا, دونوں بہت قریبی ہیں. ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اسٹریٹجیز بھی ملتی ہیں ان کی, اور نیچر سٹیٹ ٹیررزم کی اور جنوسائیڈ کی ایک جیسی, طریقہ واردات ایک, اور طریقہ واردات. ایک اور بات جس کی طرف میرے خیال سے چلتے چلتے ہم اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سال اور خاص طور سے غزہ کی جنگ صحافیوں کے لیے بڑی طوفان خیز رہی ہے. بالکل, یعنی اتنی تعداد میں صحافی کبھی کسی جنگ میں نہیں ہلاک ہوئے جتنوں کی تفصیلات اس وقت پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے. کن کن یعنی ایجنسیوں کے دفتروں کے اوپر اٹیک کیا گیا, انہیں تباہ کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف حقائق پر مبنی رپورٹنگ کر رہے تھے. کس طریقے سے آپ نے بین کیا ہے الجزیرہ کو وہاں سے. یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ میرے خیال سے جو عالمی سر آپ تفصیل شیئر کریں, ہمارے پاس کافی وقت ہے اس کے لیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ غزہ پروجیکٹ پر 50 صحافیوں نے غزہ میں صحافیوں کے قتل, مبینہ دھمکیوں اور مغربی کنارے میں ہونے والی گرفتاریوں کی تحقیقات کے لیے مل کے کام کیا, اور ایک بڑی میسیو رپورٹس جو ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نومبر 2023 کو غزہ میں AFP کے دفتر کو براہ راست حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی عمارت جو ہے اس کو تباہ کر دیا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے صحافیوں کے لیے پریس ہاؤس کو فروری میں اسرائیلی فوج نے تباہ کر دیا تھا. اس کا ڈائریکٹر اپنے خاندان کے ساتھ غزہ کی پٹی کے جنوب میں فرار ہونے کی کوشش کے دوران مارا گیا تھا. فلسطینی صحافی سمرہ ابو دکا کو خان یونس میں فرحانہ اسکول کے قریب فلم بندی کے دوران جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے دوران کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق 100 صحافی اور میڈیا ورکرز جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سر آپ کو وہ یاد ہوگی نا الجزیرہ کی خاتون صحافی جنہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا. ایبسلیوٹلی مجھے وہ سب کچھ یاد ہے. یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اس کے اوپر جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص طور سے جرنلسٹوں کے ہیں, جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, یہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں, ان کو میرے خیال سے اس کے اوپر نہ صرف آواز بلند کرنی چاہیے بلکہ اس کے خلاف پریکٹیکل اقدامات یہی ہیں کہ آپ اس کے خلاف مظاہرے کریں. آپ جہاں جہاں اسرائیلی ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے آپ احتجاج کریں تاکہ یہ باور کرایا جا سکے دنیا کو کہ ایک دیکھیں میڈیا ایڈ ورکرز اور جو طبی عملہ ہوتا ہے اس کو تو ہٹلر جیسے اور مسولینی جیسے ڈکٹیٹروں نے بھی نہیں چھیڑا تھا. انہوں نے تو درخت نہیں چھوڑے, بچے نہیں چھوڑے, خواتین I نہیں think چھوڑی. you have said it. سلیم بخاری صاحب, یہاں پر بھی طریقہ واردات سیم ہے کیونکہ کشمیر میں تو صحافیوں کو جانے بھی نہیں دے رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, میں نے آپ سے کہا کہ they are both arm in arm. I can say they are each other's comrades in arm. اور ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے, ان کے آبجیکٹو بھی یہی ہے. وہ فلسطینیوں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں نسل کشی کر کے, یہ کشمیریوں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کا جو آئینی حق تھا وہ آرٹیکل 370 واپس لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو محروم کر دیا اس سے. یہ مودی اور نیتن یاہو یہ اس دور کے سب سے منحوس ترین حکمران ہیں جنہوں نے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جنہوں نے عورتوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا, اور یہ اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.